अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हमने क्वेश्चन करना है। हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी मौज़ूआती मुताले की। तो आज का हमारा सवाल है कि रसूल और अंबिया के औसाफ बयान करें। सवाल नंबर 7 है, ठीक है। रसूल और अंबिया के औसाफ, औसाफ किसे कहते हैं? खूबियों को। रसूल और अंबिया के औसाफ बयान करें। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रसूल का काम और नबी अलैहिस्सलाम इनके जो हैं काम क्या है। तो रसूल और नबी जो हैं अलैहिस्सलाम इनका काम इंसानों की इस्लाह है, यानी कि वो इंसानों की इस्लाह के लिए उन पर माबूस किए गए, उन पर नबी बनाकर भेजे गए। वो इसलिए कि इंसान जिसे अक्ल, इरादा, सोचने और समझने की कुव्वत अता की गई है, अपने अमाल में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, और इसी सबब से वो अशरफुल मखलूक़ात का मुकाम रखता है। यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने समझने की कुव्वत अता की, अक्ल अता की, उसे इरादा उसको अता किया। तो ये और अपने जो अमाल हैं उसमें इसको एक आज़ादी दे दी, यानी कि अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर अता करके फिर इंसान को आज़ादी दे दी कि तुम जिस तरह चाहे कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, और उसे ख़ुद मुख्तार बना दिया, यानी कि अपनी जो है अपने किए का वो ख़ुद मालिक है, और इसी सबब से वो अशरफुल मखलूक़ात का मुकाम रखता है। अब इंसान को जो है तमाम मखलूक़ात के लिए अफजल तरीन मखलूक करार दे दिया गया। किस सबब से? कि उसको अल्लाह ताला ने सोचने समझने की और अक्ल व शऊर अता किया, सोचने समझने की सलाहियत अता की, और उसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बना दिया। तो इस तरह से वो तमाम मखलूक़ात से अफजल तरीन हो गया। लेकिन अगर इंसान अपने इरादे की आज़ादी से काम लेकर जो चाहे करने लगे तो माशरे में फ़साद और बिगाड़ पैदा होना लाजमी है। अब अल्लाह ताला ने अगर इंसान को इजाज़त दे दी है कि वो आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, जो चाहे कर सकता है, तो ये नहीं कि वो अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ ही जाना शुरू कर दे, बल्कि जो है अपने इस आज़ादी को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा कि माशरे में फ़साद भी पैदा होगा और बिगाड़ भी पैदा होगा। तो इरादे की इस्लाह के लिए दिल की इस्लाह ज़रूरी है। इरादा इंसान की सोच, ठीक है। तो उसको अगर हमने सही करना है तो इससे पहले हमें अपने दिल को सही करना होगा, अपने दिल की दुरुस्तगी करनी होगी। यही वो काम है जो नबी अलैहिस्सलाम और रसूल अलैहिस्सलाम अंजाम देता है। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम और रसूल अलैहिस्सलाम की ज़रूरत क्यों पेश आई कि उनको जो उनके क्या उनकी खूबियाँ क्या हैं कि वो काम करते हैं कि जो दिल की और हमारे इरादों की इस्लाह करते हैं, यानी कि उनमें से जो गलत ख्यालात हैं उनको निकाल कर पाक साफ़ ख्यालात हमारे दिलों में देते हैं, हमें जो है हमें उसकी जो है आगाही देते हैं। बज़ाहिर नज़र आता है कि इस किस्म के कुछ ऐसे लोगों से काम अंजाम पाते हैं जो रिसालत और नबूवत के मनसब पर फाइज नहीं होते, और वो कौम और मुल्क के सामने इस्लाह की दावत पेश करते हैं। सही मेहनत और मतवातर जद्दोजहद से उनमें सियासी, तालीमी, इक़्तिसादी और माशरती इनकलाब पैदा करते हैं और उन्हें पस्ती से निकाल कर औज तरक्की तक पहुँचा देते हैं। कोताहे नज़र ऐसे लोग जो हैं पैगंबरों में कोई इम्तियाज़ नहीं करते और ये नहीं समझ सकते कि एक नबी और एक मसलह में क्या फ़र्क है। यानी कि नबी तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से माबूस किए गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो है लोगों की दुरुस्तगी करते हैं, उनको पस्तियों से निकाल कर बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो है वो पैगंबर तो नहीं सारे कहला सकते। पैगंबर तो वही होंगे जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया इंसानों की रहनुमाई के लिए। मुसलह या रिफार्मर ये एक वाज या हकीम ज़ाहरी और मादी ज़िंदगी की इस्लाह तो शायद कर सकता हो, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं होता जो दिलों की इस्लाह करके उनमें नेकी और बदी की तमीज़ पैदा कर सके। अब जो रिफार्मर या फिर वाज करते हैं, जो तबलीग करते हैं, तो वह इंसान की ज़िंदगी की इस्लाह तो शायद कर ही सकते हैं, लेकिन उनमें वो खसूसियत नहीं होती कि दिलों की वो इस्लाह कर सके और इनमें नेकी और बदी की तमीज़ पैदा कर सके।
یا انسان کے احساس و ارادے کے اختیار کے قدم کو غلط روی سے روک سکے، یا اپنی زبان، تعلیم اور تلقین اور فیض محبت صحبت سے انسانوں کے اخلاق و عادات، جذبات، ارادہ، اختیار، حتیٰ کہ پورے دل کی قوتوں میں انقلاب برپا کر سکے۔ یعنی کہ ایک ریفارمر یا مصلح جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام یہ سب کام انجام دیتے ہیں۔ وہ بہت ہی ان کے اندر بہت زیادہ خصوصیت ہوتی ہے، بہت زیادہ خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے منتخب کیا۔ جہاں بڑے بڑے فلسفیوں اور حکیموں کی عقل حیران اور مجبور رہ جاتی ہے، وہاں ایک رسول علیہ السلام اور نبی علیہ السلام وحی الہی کی رہنمائی میں انسانوں کی روحانی اور قلبی مشکلات کی عقدہ کشائی کرتا ہے۔ وہ کسی معلم، اخلاق، بادشاہ، حکیم یا مسئلہ کی طرح صرف بازاروں، مجموعوں یا آبادیوں کا امن و اطمینان نہیں چاہتا، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کا امن و اطمینان چاہتا ہے۔ یعنی کہ جو ریفارمر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے، آبادیوں میں پرسکون ماحول ہو، لوگ اچھے طریقے سے رہیں۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اطمینان حاصل ہو، لوگوں کو دل کا اطمینان، دل کی راحت اور خوشی نصیب ہو۔ برے اخلاق کی بیخ کنی کرنا، بیخ کنی ہوتا ہے کہ جڑ سے اکھاڑ دینا، ٹھیک ہے، جو برے اخلاق ہیں ان کو جڑ سے ختم کر دینا، اور انسانوں کے اندر اچھے اخلاق کی تخم ریزی کرنا۔ تخم ریزی کسے کہتے ہیں؟ بیج بونا۔ تو انسانوں کے اندر سے برے جو اخلاق ہیں ان کو ختم کر کے اور اچھے اخلاق جو ہیں ان کا بیج بو دینا، اور غلط رسم و رواج کو دور کرنا، اور انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک خدا کا غلام بنا دینا، یہ کام ہے ایک نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کا۔ تو کتنا فرق آ گیا ایک ریفارمر مسئلہ اور ایک نبی رسول علیہ السلام میں، ٹھیک ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَحْكُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو کھلی ہدایت دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور عدل کی ترازو، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور امن و اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں۔ سورہ الحدید کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو کھلی ہدایت دے کر بھیجا ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ذریعے رسولوں تک بھیجی ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی کہ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل کی، اور عدل کی ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا تاکہ لوگ جو ہیں انصاف قائم کر سکیں اور ان کی زندگی اطمینان کا گہوارہ بن سکے۔ نوع انسانی کی باقی تمام کارکن اور خادم اپنا فرض جس مقصد اور ارادے سے انجام دیتے ہیں اس کا دائرہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی سے آگے نہیں بڑھتا۔ اب نوع انسانی جو ہے، تمام انسان جو ہیں ان کے لیے جو ہے کارکن اور خادم جو اپنا فرض بھی انجام دیتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کا دائرہ جو ہے موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی کہ بھلائی اور برائی سے اس سے آگے ان کی تعلیمات نہیں جاتی، مگر انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام انسانوں کی خدمت کے یہ کام اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی کا اثر ان کی دوسری اور دائمی زندگی پر کیا پڑے گا۔ اب جو ہیں خادم اور کارکن جو بھی تبلیغ اسلام کرتے ہیں تو وہ اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کی خدمت جو ہے وہ کس لحاظ سے منفرد ہے کہ انہوں نے زندگی کی بھلائی اور برائی کا جو اثر ہے ان کی دوسری، یعنی کہ ایک زندگی جو انسان دنیا میں گزار رہا ہے اور دوسری زندگی جو اس نے مرنے کے بعد گزارنی ہے، تو اس زندگی کا اس زندگی پر کیا اثر ہوگا، یہ باتیں ہمارے انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام نے سکھائیں۔ وہ جسم کی خدمت صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر جسم کی خدمت یعنی کہ اس کے لیے خوراک مہیا کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، تو یہ جسم کی خدمت ہو گئی، لیکن وہ کس لیے ہے کہ روح جو ہے جسم کے لیے نہیں کہ جسم جو ہے وہ نشو و نما پائے، بلکہ اس کے اندر جو روح ہے وہ پاک صاف ہو، اس کے خیالات پاک صاف ہوں۔ اور مخلوق کی خدمت
خالق کی مرضی کے مطابق بجا لاتے ہیں، اور نبی جو ہے علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور خالق کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے احکامات ان تک پہنچائے، تو اسی کے مطابق ہی وہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور خالق کی خوشنودی کی خاطر ہی انسانوں کو انسانوں سے محبت اور بھائی چارے کا سبق بھی دیتے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کی خوشنودی کی خاطر یعنی کہ اس کی رضا کی خاطر ہی انسانوں کو انسانوں سے محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپس میں متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اخوت و بھائی چارے کے ساتھ رہو۔ وہ صرف اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو نہیں سناتے، بلکہ خود بہتر سے بہتر عمل کر کے دوسروں کو بھی اس کا عامل بناتے۔ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بس میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں جو ہیں لوگوں کو سناتے رہیں اور لوگ جو ہیں محظوظ ہوتے رہیں، بلکہ وہ خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ جو احکام اللہ تعالیٰ کے ان تک پہنچتے تھے وہ خود عمل کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس طرح سے جو ہے عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے دل سے جوڑ کر کوئی بات نہیں کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی بات ان کی من گھڑت نہیں تھی، کوئی بھی ان کی بات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کر نہیں تھی، بلکہ خدا سے سن کر کہتے تھے، بلکہ وہی بات وہ کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احکام الہی کے ذریعے سے پہنچاتے تھے۔ وہ صرف یہ کہتے ہی نہیں بلکہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، یعنی کہ انہوں نے صرف کہہ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ عمل کر کے لوگوں کو بتایا۔ نبوت اور رسالت کے علم کا منبع، ماخذ یا سرچشمہ تعلیم ربانی اور وحی و الہام ہوتا ہے، تعلیم انسانی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو بھی نبوت اور رسالت کے علم ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ان کو تعلیم کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو ہے تعلیم ربانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم انہیں وحی کی صورت میں مل رہی ہے، تعلیم انسانی ان کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اسے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش ظاہر نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کا جو کلام ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچایا گیا ہے، اور وہ وہی ہے، وہی کہلائے۔ وہ پیغام جو ہے وہی کی صورت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے وہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں اسی زمانے میں آنے والے وقت اور ملنے والے منصب کے آثار ان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ہی نبی دنیا میں آتے ہیں تو ان کے جو ہے آنے والے وقت کے لیے جو آثار ہے، کوئی نہ کوئی نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ حسب نسب اور سیرت و صورت میں سب سے ممتاز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر دیکھا جائے تو ان کی سیرت اور ان کی صورت جو ہے، ان کا حسب نسب جو ہے، ان کا سلسلہ نسب جو ہے، خاندانی سلسلہ جو ہے، وہ سب سے ہی الگ اور منفرد ہوتا ہے۔ شرک و کفر کے ماحول میں ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس گندگی سے بچائے رکھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جہاں وہیں بھیجا گیا جہاں کے قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایسے ماحول میں، ایسے شرک و کفر کے ماحول میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس گندگی سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس کفر و شرک جیسی گندگی سے۔ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام جو ہیں اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی دیانت، امانت، سچائی اور راست گفتگاری مسلم ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب وہ نبوت کا اعلان کرے تو لوگوں کے دل پہلے ہی اس کی تصدیق کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کے حالات اس بات کی گواہ ہیں۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا سوال تھا
کہ انبیاء رسول اور انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کریں. تو اب میں اس کے آپ کو تھوڑے سے MCQs کروا دیتی ہوں. آپ اپنی نوٹ بک نکال لیجیے گا اور ان کو نوٹ کر لیجیے گا. رسول علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا کام اصلاح ہے. کس کی اصلاح ہے؟ انسانوں کی. انبیاء علیہ السلام جب سے دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ظاہر ہونے لگتے ہیں کیا ظاہر ہونے لگتے ہیں؟ ان کے منصب کے آثار، یعنی کہ ان کو کس لیے ان کو جو ہے مابعوث کیا گیا ہے، منصب کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. نمبر 3، انبیاء علیہ السلام آراستہ ہوتے ہیں. کس سے آراستہ ہوتے ہیں؟ اخلاق حسنہ سے، یعنی کہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کفر و شرک کے ماحول میں ہونے کے باوجود خود کو بچائے رکھتے ہیں. کس سے بچائے رکھتے ہیں؟ گندگی سے. کفر و شرک کی گندگی سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں. نمبر 5، ان کی دیانت امانت اور سچائی ہوتی ہے مسلم. تو یہ بیٹا MCQs تھے. آپ نے اسی ٹاپک کو خود سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اس کی ریڈنگ کیجیے گا بہت اچھے طریقے سے. اس سوال کا جو جواب ہے کہ رسول علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کریں، آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کر کے پھر اس میں سے MCQs میں نے 5 بنا دیے ہیں، باقی 5 آپ خود بنائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ٹاپک اور بہتر طریقے سے اچھی طریقے سے یاد ہو جائے. تو بیٹا آج کا لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.